अस्सलाम वालेकुम। मनकुलात.com से मैं अपने देखने वाले दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। आज हमारा प्रोग्राम का उन्वान है खिदमत खल्क, खुद नुमाई या अल्लाह की खुशनुदी। आज से 50 साल पहले या आज से 10 साल पहले जब हम किसी की खिदमत करते थे, चाहे वो जिस्मानी चाहे वो माली, हम रात के अंधेरे में उसको एक लिफाफा बंद करके उस तक अपनी हैसियत और अपनी ख्वाहिश के मुताबिक अपनी मदद पहुंचा देते थे। और कुछ लोग अगर कमजरफी की बुनियाद पर इसको अपने मजमूम मकासद के लिए इस्तेमाल भी करते थे, तो वो भी बात 1 या 2 साल के बाद आई गई हो जाती थी और लोग बाग इस चीज को भूल जाते थे। आज एक डिजिटल दुनिया का दौर है। कोरोना वायरस ने दुनिया को तब्दील कर दिया है। कोरोना वायरस की वजह से जहां इंसानी जिंदगी अर्जा हो गई है, वहां पर खुद नुमाई दिखाने वालों की दुकान अपनी चमकाना शुरू कर दी है। हमारे लिए एक काबिल गौर, एक सोचने वाला मुकाम है कि हम किस तरीके से इस डिजिटल दुनिया के दौर में, जहां पे तस्वीरें और वीडियो एक थैली आटे के बदले 6 लोगों की तस्वीरें बनाई जा रही हैं और लोगों को काफिलों की सूरत में खाना पीना राशन तकसीम करने के लिए वीडियो बना के यूट्यूब पे डाली जा रही हैं, तो क्या ये वाकई ऐन इस्लाम है? क्या हम खिदमत खल्क कर रहे हैं? और क्या जब ये वीडियोस आज के 50 साल बाद भी जिंदा होंगी, तो आज जो बेचारा कोई भी मजलूम या जो भी अपनी मकसद के लिए जो भी उस चीज को आपकी खिदमत हासिल कर रहा है, क्या उसको हम अगले 50 साल इस वीडियो और तस्वीरों को दिखा के जेर बार रखेंगे? क्यों आज तक अरबाब इख्तियार और आलम इस्लाम के मुफक्किर और रहनुमा और उलमाए कराम जो अपने आप को बहुत बड़े अलक़ाबात से नवाजने में देर नहीं लगाते, इस पे आज तक किसी ने कोई फतवा जारी नहीं किया। हम इस पे बात करने के लिए हमने अपने मेज़बानों को दावत दी। मेज़बान मोहम्मद मुबीन खान को दावत दी है। मेहमान सैयद ज़ुबैर तिरमिज़ी साहब, हाजी मोहम्मद बाबर चिश्ती साहब, मोहम्मद सलीम साहब, ये तमाम के तमाम लोग फ्रैंकफर्ट के बड़े अकाबरीन हैं और पाकिस्तानी कम्युनिटी के मामलात पर गौर करते हुए अपनी अपनी राय का इजहार करेंगे, जो हमारे लिए हमेशा के लिए मशअल राह होगी। अब मैं दावत देता हूँ जनाब मोहम्मद मुबीन खान साहब को कि वो अपनी प्रोग्राम को अपने यहाँ से शुरू करें। तमाम देखने वाले मनकुलात के व्यूअर्स को मोहम्मद मुबीन खान का सलाम अर्ज़ है। और हम हमारे प्रोग्राम का आज का मौजू, जैसा कि आप जानते हैं, कि नेकी या खिदमत खल्क, अल्लाह की खुशनुदी या खुदनुमाई। इस सिलसिले में हमारे मेहमान किरामी तशरीफ ला चुके हैं, उनका मैं बहुत मशहूर हूँ और हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। जबकि अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म है कि किसी खिदमत के मुस्तहक आदमी को आप कुछ देना भी चाहते हैं, उसकी खिदमत करना भी चाहते हैं, तो इस तरह की जाए कि एक हाथ अगर दे रहा है दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। तो ये तो एक तरह की इज्जत नफ्स मजरू करने वाली बात है कि आप मुझे एक थैला जरूरत है, जो आपकी ड्यूटी भी है एक तरह से मुआशरे में रहते हुए कि किसी मुस्ताहक की खिदमत करें, मुझे कुछ देते हैं तो सारी उम्र के लिए मेरा वो रिकॉर्ड बना के रख सकते हैं आपके पास, और वो चीज़ कभी खत्म नहीं होती। भाई इससे नफ्स मजरू होती है, इसके मेरे खानदान की इससे नफ्स मेरे बच्चों को इससे नफ्स मजरू होती है कि वो देखते हैं कि हम एक तरह से हाजतमंदों की तरह लाइन में लगे हुए हैं और लोग आते हैं, वो फोटोज बनाते हैं और खुद नवाई होती है इससे उनकी। यही सवाल लेकर हम अपने दूसरे मेहमान जनाब बाबर चिश्ती साहब की तरफ चलेंगे। सबसे पहले मैं गुजारिश करूँगा हैसियत मुसलमान, अल्लाह तबारक व जो हमें निज़ाम दिया हुआ है, कुरान और सुन्नत की रोशनी में
اگر ہم اس کے اوپر غور کریں تو یہ جو خود نمائی ہو رہی ہے تو اس کا رد آٹومیٹکلی ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ دور اس قسم کا چل رہا ہے. تو اس دور میں جو بھی خود نمائی کرتا ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ جو شخص بھی اپنا نام پیدا کرنے کے لیے دنیا میں کوئی ایسا کام کرتا ہے جس میں اللہ کی خوشنودی شامل حال نہ ہو، اس کا نام تو دنیا میں رہ جائے گا مگر آخرت کے لیے اس میں کچھ نہیں بچے گا. تو ان چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہیں ہر اس آدمی کو جو بھی کسی مستحق کی خدمت کرنا چاہتا ہے، سب سے پہلے تو اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اگر مجھے دیا ہوا ہے، کیونکہ سب چیزیں جو دی ہوئی ہیں، جو رزق دیا ہوا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی جانچ دی ہے، اور وہ اپنی طرف سے نہیں دے رہا، وہ اللہ کے لیے سے دے رہا ہے. قرآن پاک کی بہت ساری آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں بندے کو رزق دیتا ہوں اور میرے رزق میں سے وہ آگے خرچ کرتا ہے، وہ اس کا مستحق ہوتا ہے. تو یہ اس کی پھر بہت خوشائن بات ہے کہ جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے رزق دیا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے، اس کے دل کے اندر ایک احساس ہے کہ میرے کو اللہ تعالیٰ نے اگر دیا ہے تو میں اس آدمی کی خدمت کروں جس کے پاس اس وقت ضرورت ہے. جیسے آج کل کرائسس چل رہے ہیں، ان کرائسس میں بجائے کہ وہ خود نمائی کے طور پہ فوٹو سیشن کروائے اپنے، وہ رات کے اندھیرے میں یا خفیہ طور پہ یا اس طریقے سے اس کی خدمت کرے کہ اس کے عزت نفس کے اوپر کوئی ہاتھ نہ آئے اور اس کا بھی کام بن جائے. یہ بہترین طریقہ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس وقت بھی آپ کسی کو دیکھیں بعض خدمات جو ہیں دینے کے طریقے اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ ترغیب دینے کے لیے کچھ خیرات ایسی ہے جو آپ سب کو دکھا کے کرتے ہیں تاکہ ترغیب ہو، کہ کسی اور کو بھی پتہ چلے یہ مخیر حضرات ہیں، یہ خیرات کرنے جا رہے ہیں، وہ ایک علیحدہ چیز ہے. مگر ایک فوٹو سیشن کے طور پہ دکھانا کہ دیکھیں جی میں کسی کی مدد کر رہا ہوں، یہ قطعی طور پہ اس کی ہم حمایت نہیں کرتے ہیں، یہ غلط چیز ہے. جس کی بھی آپ نے خدمت کرنی ہے اس کو آپ پوشیدہ طریقے سے کریں تاکہ اس کی بھی عزت نفس مجروح نہ ہو، اس کو بھی پتہ چلے جی میری کس نے خدمت کی ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ بھی اس سے پھر راضی ہوگا. میں آپ کی بات میں یہاں تھوڑا سا ایڈ کروں کہ یہ ہمارے معاشرے کا حصہ رہا ہے کہ لوگوں کو جیتے جی پتہ نہیں چلتا تھا کہ وہ صاحب جو کسی کی بھی مدد کرتے تھے، کن کن لوگوں کی مدد کرتے تھے، ان کے انتقال کے بعد جن کی مدد ہوتی تھی وہ آگے بتاتے تھے کہ یہ صاحب جو آج اس دنیا میں نہیں رہے یہ ہماری اسی طرح سے مدد کرتے. جیتے جی وہ کبھی چاہے وہ 10 سال انہوں نے مدد کی ہو، خاندان کی کفالت کی ہو، چاہے 20 سال چاہے 30 سال، کانوں کان خبر نہیں ہوتی، اور نہ وہ خود اپنے منہ سے بتاتے تھے. یہ تو ان کے جانے کے بعد ان کی نیکی کے طور پہ پتہ چلتا تھا لوگوں کو. نہ اس وقت کوئی سیلفی ہوتی تھی، نہ اس وقت کوئی تصویر ہوتی تھی، نہ وہ خود کہیں کسی کو بتاتے تھے. ان کی نیکی وہ جانتے تھے یا اللہ جانتے، جس کے ساتھ نیکی کی ہوتی تھی وہ خبر رکھتا. رحمۃ اللہ علیہ ماشاء اللہ جب وصال فرمایا تو بہت سارے ایسے لوگ آئے ان کے وصال کے بعد ہی ہماری تو وہ بہت مدد کرتے تھے، ہمارے ساتھ ایسا سلوک تھا ان کا، یعنی کہ یہ مثال موجود ہے. ہم نے بالکل بجا فرمایا. بہت سارے یعنی کہ جو اللہ تبارک کے برگزیدہ بندے ہیں جن کو خدا خوفی ہے اور واقعی وہ سمجھتے ہیں کہ جیسا اللہ کا حکم ہے اس کے مطابق کسی خدمت کی ہے تو وہ ایسا ہی کرتی ہے. مگر آج کل تو بات یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کچھ بھی چل رہا ہے نا یہ سب کچھ دین سے دوری ہے. اگر ذمہ داری کس پر ڈالیں گے؟ ہمارے جو بڑے ہیں مقصد جس طرح سے تنظیم میں بھی کہا گیا کہ علماء کرام کی بھی ذمہ داری ہے کہ اس چیز کا رد کرنے اگر یہ شروع ہو رہی ہے اس کو اسی وقت ختم کرنے بجائے اس کے کہ یہ اس حد تک بڑھتی چلی جائے کہ بعد میں اس کو ختم کرنے کا کسی کو خیال بھی نہ آئے. آپ کی بات بالکل بجا ہے، علماء کرام کا بھی حق ہے اس میں. مگر دیکھیں میری نظر کے مطابق اللہ تعالیٰ نے جس بچے کو وہ مسلمان کے گھر میں پیدا کیا نا اس نے بزرگوں سے سنا ہے، اس نے اگر قرآن پاک پڑھ کے سمجھا ہے، کہیں نہ کہیں اس کو ان عادات کا ان اطوار کا معلوم پڑتا ہے کہ بھی میں نے کیسے معاشرے میں رہنا ہے. تو اس اعتبار سے میں تو سمجھتا ہوں کہ ہر باشعور آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسا حکم فرمایا ہے، اس کے احکامات کیا ہیں. جو بھی بندہ بحیثیت مسلمان اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان رکھتا ہے، وحدہ لا شریک سمجھتا ہے اس کو، تو پھر اس کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے احکامات کیا صادر فرمائے، اس کے مطابق اگر وہ اپنی زندگی گزارے گا. اس میں علماء کرام کا ایک معیاری مقام ہے، بہت بلند مقام ہے. ٹھیک ہے ان کا ایک واز کرنے کا طریقہ ہے، ان کا سمجھانے کا طریقہ ہے، مگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کیا آپ سمجھتے کہ علماء کرام یہ چیزیں ہمیں نہیں بتاتے؟ وہ بتاتی ہیں مگر عمل کرنے میں ہم سے کوتاہی ہو جاتی ہے. معاشرے میں جیسے ہوتا ہے نا بھیڑ بھی ایک گفتگو میں بات چل رہی تھی کہ جی وہ بات سنتے ہیں تو اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں سبھی لوگ، اس کی حقیقت کا کسی کو پتہ نہیں ہوتا ہے. تو ان باتوں سے اجتناب کرنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ ہم کو
وہی توفیق عطا فرمائے جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوا ہے کہ کسی کی اگر خدمت کرنی ہے تو پوشیدہ طریقے سے کریں، ایک ہاتھ سے دیں دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ بے شک یہاں آپ کا پوائنٹ آگے اور اپنے تیسرے مہمان کی طرف چلے گی جناب صاحب، آپ اس سلسلے میں اپنی رائے دیں۔ میرے جو اپنے ساتھی جو ہے جو انہوں نے کہ جب آپ نے کسی کی ہیلپ کرنی ہو اور خاص کر آج کل کے جو معاملات چل رہے ہیں اور خاص کر ان حالات کے اندر کہ جہاں پہ لوگ جو ہے بہت پریشان حال ہیں، کھانے پینے کی پرابلم ہے، بچوں کی پرابلمز ہیں، تو اگر مخیر حضرات جو ہے اگر وہ ان کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو بالکل میں اتفاق کرتا ہوں کہ وہ اس طرح کی جائے کہ اس کو بھی برا نہ لگے، لوگوں کو پتہ نہ چلے، اور یہ ہے کہ ثواب کا جو اس کا جو ثواب کا کام کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو میں یہاں پہ رجی کی طرف سے آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ یہ باتیں بار بھائی نے کہی بالکل صحیح کہی کہ ہمیں پتہ ہے، علماء کرام نے بتائی ہیں، لیکن عمل کا ایک فقدان جو ہے وہ جو ہمارے کو اسلام ہمارا مذہب سکھاتے ہیں ان کی طرف سے بھی آیا ہے۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس میں ہر طریقے کی دین فطرت سے کہتے ہیں، ہر طریقے کے حالات کے لیے، ہر طریقے کے اعمال کے لیے، اس کے لیے یہاں پر طریقہ کار میتھوڈک موجود ہے جس کے اوپر عمل کرتے ہوئے آپ کسی چیز کو اپنا سکتے ہیں اور کسی چیز کو ڈینائی کر سکتے ہیں یا اس کو رد کیا جا سکتا ہے، معاشرے میں سے نکالا جا سکتا ہے۔ جس میں ہم جب بات کرتے ہیں کیونکہ ہمارا تعلق صوفی گھرانے سے، صوفی ازم سے ہے، ہمیں بہت ساری مخالفتوں اور بہت ساری باتوں کا جن کا کسی مذہب سے یا کسی شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا پھر بھی ہمیں جواب دینا پڑتا ہے، لیکن یہاں پہ اور خدا نخواستہ ہر ایک اپنے منہ میں بات کر کے اس کو بدعت اور ہر طریقے کا الزام لگاتا ہے۔ لیکن جب یہ بات اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بدعت کی بھی دو طریقہ کار ہے، ایک بدعت جو اچھی طریقے سے شروع کی جائے اور ایک بدعت جو منفی معاشرے پہ اثر ڈالے۔ تو آج تک ہمارے پاس اس قسم کے فتوے کیوں نہیں آئے؟ ہم ذرا سی باتوں پہ دوپٹہ صحیح نہ رکھنے پہ فتویٰ ظاہر کر دیتے ہیں، اور ہم کسی چیز کو ٹخنوں سے اوپر شلوار رکھنے پہ فتویٰ ظاہر کر دیتے ہیں۔ تو ابھی آج تک ہمارے پاس کیوں لوگ علماء کرام اس چیز کو، جبکہ پتہ ہے یہ معاشرے میں ایک ایسے زہر کی طرح پھیل رہا ہے کہ یہ معاشرے کی تمام اچھائیوں کو کھا جائے گا، یہاں تک کہ ہم ذرا سی باتوں پہ کہنے سے چوکتے نہیں ہیں کہ جرمن معاشرہ ایک غیر اسلامی معاشرہ ہے، لیکن یہاں پہ بھی اگر آپ اپنے سوشل پیسے لینے جاتے ہو تو نہ وہ آپ سے کوئی فوٹو کھنچوا کے پیسے دیتے ہیں، نہ وہ آپ کی تشہیر کرتے ہیں، یہاں تک کہ جو سوشل مدد لیتے ہیں ان لوگوں کے نام بھی جو ہے پبلش نہیں کیے جاتے۔ تو یہ چیزیں کون آخر ہمارے معاشرے میں بڑھ کے آگے اس کا فیصلہ کرے گا اور ہماری رہنمائی کرے گا؟ اس پہ خزار خیال کیجیے۔ میں دعوت دیتا ہوں ذرا اپنے مہمانوں اور میزبان محمد روبی خان۔ یہ سوال آپ نے دیکھا اس سلسلے میں آپ اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا کہ بحیثیت کمیونٹی، آپ کمیونٹی میں ایک بڑا نام ہے، سرکردہ آپ کا تجربہ ہے، ہم اگر جرمنی کی بات کریں، ہم اگر فرینکفرٹ کی بات کریں، بحیثیت کمیونٹی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس سلسلے میں کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ بالکل ایسے ہی اقدام کرنا چاہیے کہ اس ساری چیز کو سینٹرلائز ہونا چاہیے، ہر انڈیویجول کو یہ آگے بڑھنا چاہیے۔ ہاں، کیونکہ اس کا اگر نظام ہو سینٹرلائز، یعنی گورنمنٹ کی طرف سے جس طرح ادھر بھی ہے، ہماری کمیونٹی اگر بنانا چاہتے ہیں وہ ایک سینٹرلائز سسٹم ہو، اس میں سارے بندے اپنے زکوٰۃ صدقات جمع کرائیں اور وہ 60 لوگوں کی وہ لوگ خدمت کریں تو کسی کو پتہ بھی نہیں چلے، انڈیویجول لیول پہ نہیں کہ میں 10 یورو دینے کے لیے تو اس کی فوٹو بھی لے رہا ہوں اور اس کا کارڈ لے رہا ہوں، اس کو اپنا ممنون احسان بنا رہا ہوں۔ یہ میرے خیال میں آپ کی تجویز بہت اچھی ہے، اور اس کو ہم یہاں خالی جرمنی میں نہیں، جرمنی مقصد زیادہ تر تو ہماری کمیونٹی کا یہی ہوتا ہے کہ وہ زکوٰۃ خیرات یہاں نہیں پاکستان میں ہی کر سکتے، جس کی بھی زکوٰۃ ہو، کوئی صدقہ ہو، خیرات ہو، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے ملک میں غربت زیادہ ہے وہاں دی جائے۔ تو اس سلسلے میں بابا صاحب آپ کی کیا رائے ہوگی، ہم اس کو کس طرح سے بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں؟
دیکھیے اصل میں یہ جو نظام کی بات ہے، یہ ریاست پہ یہ اصل میں ذمہ داری ہوتی ہے. اگر ریاست چاہے تو اپنے نظام کو، یہ جیسے مسلم بھٹی صاحب نے فرمایا جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں یہاں جو سوشل سسٹم ہے کیوں کامیاب ہے، کیوں نہیں مثلا کہ کسی آدمی کو پریشانی ہے یہاں پر، اس کی بیسک وجہ یہی ہے کہ انہوں نے اپنا سسٹم اتنا اچھا کر لیا ہوا ہے کہ کسی آدمی کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، لیکن کسی کو کھانے کی فکر نہیں ہے، کسی کو گھر کی فکر نہیں ہے. اور یہی اگر ہمارا پاکستان کے اندر نظام نافذ کر دیا جائے اور جتنے بھی صدقات خیرات ہیں وہ گورنمنٹ کے خزانے میں جائیں اور گورنمنٹ آگے ڈسپرس کرے تو وہ بڑے آسان طریقے سے ڈسپرس کر. جیسے آج کل ہم دیکھ رہے ہیں میڈیا کے اندر یہ بالکل کوئی اچھا سسٹم نہیں ہے، اس میں لوگوں کی جو آپ قطاریں دیکھ رہے ہیں، پھر اس میں بد نظمی دیکھ رہے ہیں. ان تمام چیزوں سے بچا جا سکتا ہے اگر ریاست خود اس کو کنٹرول کر لے. آپ کو یہاں سوال ہے ہوتا ہے کہ اگر ہم دیکھیں خلفائے راشدین کے زمانے میں بیت المال کا نظام مروج کیا گیا اور اس کے بعد جتنی بھی اسلامی سلطنت آگے بڑھی اس بیت المال سے تمام مستحقین کی مدد کی گئی، ریگارڈلیس وہ مسلم تھے یا غیر مسلم. اچھا وہ بیت المال نام کو ہی صحیح ریاست پاکستان، حکومت پاکستان میں بھی موجود، زکوٰۃ کا نظام بھی پاکستان میں، گورنمنٹ آف پاکستان میں موجود ہے. کیا وجہ ہے کہ وہ زکوٰۃ، وہ بیت المال اس طرح سے کام نہیں کرتا جس طرح اسلام کے اصول معین کیے گئے ہیں؟ اگر آپ کے میرا سوال ہے کہ اگر وہ بیت المال، وہ زکوٰۃ کا نظام کام کرے تو مزید کی تو ضرورت ہی نہ ہو. بالکل ضرورت نہیں پڑتی. سب سے بڑی بات یہ ہے دیکھیں جی کہ اگر اس سسٹم کے تحت پاکستان اپنے نظام کو چلائے، اگر رائج کر لے اس سسٹم کو، بیت المال تو ہے، سب چیزیں ہیں، مگر عوام جو ہے ہمارے اس میں دو ایشو ہیں. ایک تو ریاست ہے، دوسرے عوام ہے. جب تک عوام بھی کوآپریٹ نہیں کرے گی تو ریاست کے لیے کچھ نہیں کر سکتی. اب عوام کی طرف اگر ہم دیکھیں تو عوام نے کبھی بھی آپس میں حکومت کے ساتھ تعاون نہیں کیا. لیکن ابھی کی مثال کرونا کی لے لیں آپ، تمہید باندھنے کی ضرورت نہیں ہے یا اس کو پرولونگ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. جس وقت کوئی بھی سسٹم اچھے طریقے سے رائج ہو جائے نا، اس کے اوپر عمل درآمد کر لیا جائے. پتہ ہو جی قانون سخت ہے. اب جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں پتہ نا کہ یہاں پہ کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہو سکتی. ان کو پتہ کہ اگر میں ایسے کروں گا تو یہ فائن ہو جائے گا، ایسے کروں گا. اسی طرح اگر ملک پاکستان بھی اپنے نظام کے اندر ایک بہتری لے کر آئے تو پتہ چلے وہاں پہ بھی اس قانون کے تحت اگر کوئی اس خلاف ورزی کرے گا تو اس کی یہ سزا ہے، اس کو یہ جرمانہ ہے. تو ممکن ہے کہ لوگ اس چیز کو سمجھنے میں ٹھیک ہو جائے، بیدار ہو جائے ہماری قوم. مگر یہ ہے کہ ایک سوال یہاں پر جو پیدا ہو رہا ہے کہ علماء کرام نے ابھی تک کیوں اسٹیپ لیے، وہ کیوں اس کی روک تھام کر رہے ہیں. یہ بھی بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ ریاست کی ایک ذمہ داری اپنی جگہ ٹھیک ہے، وہ کر رہے ہیں اور کریں گے، مگر جہاں پر اخلاقی طور پر یہ اخلاقیات میں آ جاتی ہیں. اخلاقیات میں تو یہ جو سدھار ہے یہ علماء کرام کا کام ہے. جی ان کو چاہیے کہ بجائے کہ آپ آج کل کے دور میں ہر کوئی مفتی بن کے ہر چیز کا فتویٰ دے دیتا ہے کہ سیکنڈ نہیں لگتا تو فتویٰ باہر آ جاتا ہے. اس چیز کی روک تھام کرنے کے لیے بھی ان کو فتویٰ جاری کرنا چاہیے تاکہ اس معاشرے کے اندر کوئی اصلاحی پہلو نکلے، لوگ سمجھیں، لوگوں کا شعور جو ہے وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہو کہ جی یہ چیز صحیح ہے، یہ چیز غلط ہے. جو چیز غلط ہے اس کو غلط کہنا چاہیے اور جو صحیح ہے اس کو صحیح کہنا چاہیے، اور یہ علماء کرام کو کرنا چاہیے. یہ ضرور میں عرض کروں گا، ضرور کرنا چاہیے. ہم اپنے سامعین کو اور ناظرین کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ رہیے. ہمارے ساتھ بابر بھائی اور ترمیزی بھائی، زبیر بھائی ہمارے کو اپنی زندگی کچھ واقعات بھی بیان کریں گے جس سے ہماری رہنمائی ہوگی. آپ ہمارے ساتھ شامل حال رہیے. بھائی آپ اس سلسلے میں اپنی رائے اظہار کیجیے گا. یہ جو ساری بحث کر رہے ہیں کہ گفتگو کا سلسلہ ہے، گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے، علماء کو کیا کرنا چاہیے. ایک معاملہ ہے کہ اگر کسی کی مدد کی جاتی ہے یا ادھار کیا جاتا ہے تو اس کے بھی بہت سارے معاملات ہیں، بہت سارے پہلو ہیں. آپ اس سلسلے میں اپنی رائے اظہار کیجیے. گورنمنٹ کا تو یہ ہے کہ ہم یہاں کی گورنمنٹ اور وہاں کی گورنمنٹ کسی بھی طرح سے نہیں کر سکتے، لیکن ہماری گورنمنٹ سیکھنا چاہیے ان کو. جیسے یورپ میں آج کل یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ میڈیا ابھی جو انٹرنیٹ میڈیا جو ہے اور اس کے تھرو ان کو سب پتا ہے کہ بھئی یورپ کے اندر یا پاکستان سے باہر کس طرح لوگ جو ہے
अपना निज़ाम चलाते हैं। तो कम से कम हालांकि यहाँ पर भी ये जो सोशियल वगैरह के जो सिस्टम वगैरह जो है वो देखा जाए तो ये हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने से इन्होंने लिया हुआ है, ये हमारे यहाँ भी है, लेकिन उसके ऊपर वो जिस तरह होना चाहिए उसके ऊपर वो अमल नहीं होता। तो यहाँ पर देखें अमल भी होता है और लोग इससे इस्तेफादा भी हासिल करते हैं। और जिस तरह बाबा भाई ने कहा कि जब ये हेल्प करते हैं तो ये बताते नहीं है ना, वो फोटो खिंचवाने फोटो सेशन होता है, न कुछ बंदा वहां पर जाता है, उस लाइन में लगता है, अपना नंबर आता है, जब वो अपने टाइम के ऊपर वहां पहुंचता है उसकी वो हेल्प हो जाती है, वो किसी को कानो कान खबर तक नहीं होती। यहाँ तक कि उसके अपने रिश्तेदार वगैरह उनको भी नहीं पता होती कि ये बंदा कहाँ से इसकी हेल्प हो रही है, कहाँ से इसका खर्चा चल रहा है। मुझे पता है कि इसके घर में कोई कमाने वाला नहीं है, इसके घर के अंदर कोई उसकी हेल्प करने वाला नहीं है, तो फिर इसका इसी तरह निजाम चल रहा है। जैसा मैं अगर मैं जॉब पर हूँ और मैं जॉब पर जा रहा हूँ, मेरा भी सिस्टम वही चल रहा है और उस बंदे का भी वही चल रहा है। तो मतलब ये कि ये चीजें हमारे मुल्क के अंदर लोगों को इसी तरह सीखनी चाहिए। हमारी अब तक की गुफ्तगू से हम ये नतीजा निकाल पाए हैं कि इस तमाम मामले के तीन फरीक, एक हुकूमत है, एक हम अवाम है, और एक तीसरा मामला जो अखलाकी जिम्मेदारी, अखलाकी तरबियत, उस सिलसिले में उलमा कराम का किरदार है। तो आज उस सिलसिले में अपनी तजावीज़ात दीजिएगा भट्टी साहब कि हुकूमत क्या मज़ीद इक़दाम करे, अवाम को कहाँ कहाँ किस किस पहलू से अपनी इस्लाह की ज़रूरत है, और हमारे उलमा कराम को इन चीज़ों पर नजर रखने की जरूरत है। क्योंकि हम देखते हैं कि फरोई इख्तलाफात में है कि कई और मसलकी, उनके ऊपर तो एक लंबी लंबी ना खत्म होने वाली बहसें मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर ये मिलाद होगा नहीं होगा, जैसे पहले भी अच्छे टखने ऊपर होगी या नहीं होगी, दाढ़ी होगी नहीं होगी, होगी तो कितना बड़ी होगी कितनी छोटी होगी, ठीक है ना। लेकिन ये जो अखलाकी मामला हैं, जैसे जो आज का हमारा मौजू भी है, इसके अलावा और कई अखलाकी मामला हैं, वहाँ इस तरह से नजर नहीं जाती, वहाँ इस तरह से बात नहीं होती मिंबर और महराब। आप इस सिलसिले में क्या कहेंगे? दो बातें यहाँ पे। पहली बात तो ये, हमारे मुल्क में एजुकेशन सिस्टम ठीक नहीं है, उसने फंक्शन नहीं किया। अगर एजुकेशन सिस्टम ठीक होगी, अवाम अपने हकूक़ व फ़राइज़ से आगाह होंगे, अवाम की क्या जिम्मेदारियां हैं और क्या हकूक़ है उनको पता होगा, वो डिसिप्लिन होंगे। तो जब आज अनएजुकेशन इतनी ज्यादा है तो वो लोग कानून की पाबंदी नहीं करना चाहते। लेकिन ये पॉजिटिव पहलू इसका ये है, इस वक्त की गवर्नमेंट बड़ी फोकस्ड है सारे सिस्टम को सेंट्रलाइज करने में, आवाम को बिला तशरीक रजिस्टर करने में, ताकि लोगों का तल्लुक बराह रास्त गवर्नमेंट के साथ हो, और जो हेल्प के मुस्तहक है उनको भी गवर्नमेंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से वो देते हैं पैसे, ताकि कोई सामने ना आए कि उसको क्या मिला। ये बहुत अच्छी बात है। रहा मसला हमारे मेंबर और आपका और माइक्राम का, उनको भी तरबियत की जरूरत है। हमारे बड़े बड़े लाइक और काबिल इकराम उलमा इकराम है जो दीन का फार्म रखते हैं और आपको बताते भी रहते हैं, लेकिन उनमें भी अपने अपने ग्रुप्स हैं, और उन ग्रुप से बाला कर वो नहीं सोचते। हमें पूरी वहां की पूरे पाकिस्तानी लोगों की वो तरबियत करनी है, वो डिसिप्लिन हो, एजुकेशन हो, और कानून की पाबंदी करें, और जहाँ समझे कि खुद बाहर के उन्होंने कुछ देना है, डोनेट करना है, वो गवर्नमेंट के खाते में जाए, और गवर्नमेंट बरा तफरीक जो मुल्क का कानून के तरफ से मुताबिक अपने शहरी की खिदमत करें। सागर साहब, आप इस बारे में किस हद तक इत्तेफाक करेंगे? भट्टी साहब का कहना है कि जो माजी में नहीं हुआ, एक तो ये कि अवाम में तालीम की कमी, और दूसरे ये कि इस वक्त हुकूमत वक्त कोशिश कर रही है कि चीज़ों को सेंट्रलाइज किया जाए। यह सवाल पैदा होता है कि आज से 30 साल पहले, आज से 40 साल पहले अवाम में तालीम का मेयार और कम था, लेकिन इतनी अखलाकी इक़दार उनको मालूम थी, स्कूल भले से नहीं गए थे, उनको शायद दस्तखत करना भी नहीं आता, लेकिन उनको मालूम था कि नहीं बता के नहीं की जाती। मैं नहीं समझता कि इसका एजुकेशन से कोई लेना देना। अच्छा, दूसरी बात जो भट्टी साहब ने कही कि उलमा कराम अपने अपने दायरों में
میرا بھی یہی سوال ہے کہ فقہی جو اختلافات ہیں اس پہ ایک لمبی لمبی نا ختم ہونے والی بحثیں اور فتوے اور تمام چیزیں موجود ہیں، لیکن جو اخلاقی معاملات ہیں ان کی طرف آج علماء و مشائخ کی توجہ کم ہے، یا اس طرح نہیں ہے جیسے پہلے ہوتی تھی۔ پہلے جمعے کی نماز سے پہلے ہی اگر لوگ جاتے تھے جمعے کی خطبہ سنتے تھے، بہت ساری چیزیں مسجد کی امام سے سیکھ کر آ جاتے تھے، کوئی کسی کو ایکسٹرا ٹیوشن نہیں دیتا تھا، لیکن آج وہ چیز کم ہوتی جا رہی ہے۔ آپ اس سلسلے میں کیا کہیں؟ جی اس سلسلے میں یہ عرض کراؤں کہ بجا فرمایا آپ نے، اس میں ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ ایک چیز جو بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے وہ ہے تربیت۔ جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے ایجوکیشن کا تو اتنا دور تھا بھی نہیں، تو تب بھی لوگ بڑے بڑے اچھے کام کرتے تھے اور کرتے رہے ہیں۔ ان کا اخلاقی معیار آج کے دور سے معاملہ کریں بہتر بلند تھا ماشاء اللہ، اور بڑا اچھا سلسلہ چلا تھا، خاص طور پر سکون کا سب کو۔ اور جب سے یہ نمود و نمائش آئی ہے، ہم لوگوں نے تربیت کا فقدان جو ہے معاشرے میں پیدا کر دی ہے، اس کی وجہ سے جو بگاڑ پیدا ہوا نا اس کو سدھارنے کے لیے جیسے ابھی علماء کرام کا ذکر کیا جا رہا ہے، علماء کرام میں دو گروہ ہیں، علماء حق، علماء سو، ہے نا۔ علماء جو حق ہے نا وہ تو شروع دن سے لے کر آج دن تک اپنا حق ادا کر رہے ہیں ماشاءاللہ، ان کوئی اس کے لیے دوسری رائے نہیں۔ اور جو علماء سو ہے، جو جیسے کہتے ہیں کہ ایک دکانداری چلانا، اپنا نام پیدا کرنا کہ جی میری بس پرستش ہو تو میرا سلسلہ چلے، ان کی وجہ سے معاشرے میں بگاڑ ہے، وہ پہلے بھی تھا اور اب بھی ہے۔ مگر جو علماء حق ہیں انہوں نے پہلے بھی حق ادا کیا تھا، آج کے دور میں بھی حق ادا کر رہے ہیں۔ مگر اصل میں بات یہ ہے کہ تربیت ہوتی ہے والدین کی طرف سے، بچے کی سب سے پہلی درسگاہ ماں کی گود ہے، تو اس کی بہت ساری مثالیں ہمارے پاس حضرت علامہ ڈاکٹر اقبال کی مثال موجود ہے، لیکن تو انہوں نے اپنی ماں کی گود سے جو درس حاصل کیا ہے، اس کے بعد پھر وہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو جو مقام دیا ہے، تو وہ تربیت کی وجہ سے تھا۔ ایجوکیشن کے متعلق تو ان سے کسی نے سوال کیا تھا، انہوں نے کہا جی میں تو کوئی نہ درس نظامی میں گیا ہوں، نہ میں کوئی اتنا پڑھا لکھا ہوں، مگر ایک بات ہے کہ جب میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذات اقدس کے اوپر 1 کروڑ مرتبہ درود اقدس بھیجا تو اس وقت میرے اوپر انوارات دوبارہ شروع ہو گئی رب تعالیٰ کی طرف سے، تو پھر فی البدیہہ ہر چیز آنی شروع ہو گئی اللہ تعالیٰ کا، اس کو کہتے ہیں رحمت اور اللہ تعالیٰ کا فضل۔ جس وقت بندے کے اوپر اللہ تعالیٰ کا فضل اور کرم ہو جائے تو اس کے لیے ہر چیز آسان ہو جاتی ہے۔ اصل میں ایک بات یہاں پہ ضرور عرض کروں گا کہ ہماری کمزوری اور ناکامی کی بیسک وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو مانتے تو ہیں مگر عمل نہیں، احکامات تو نہیں مانتے اللہ تعالیٰ۔ اگر آج ہمارے پاس 2 زندہ معجزے اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور قرآن پاک، اور قرآن پاک میں کوئی طرف اور کوئی خوشک چیز ایسی نہیں ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نہ کیا۔ آج ہم پوری دنیا ابھی جو ہمارے ڈسکس کر رہے ہیں اس وقت میں سمجھتا ہوں اس میں بھی جو جواب ملے گا ہمیں، جو اس وقت ہم ڈسکس کر رہے ہیں، اس پہ تمام کا تمام جواب ہماری جتنے بھی گفتگو ہم کر رہے ہیں قرآن پاک میں مل جائے گا۔ صرف اس میں سوچ یہ ہے کہ ہم قرآن پاک کو سمجھے تو صحیح اس کے اندر کیا لکھا ہوا۔ اب ہم نے نازلہ قرآن پاک پڑھ لیا، ثواب و جزا کے لیے پڑھ لیا، ہم نے تحقیق نہیں کہ اللہ تعالیٰ وہاں پہ کیا فرما رہا ہے، ان آیات کا کیا مفہوم ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس لیے دنیا میں بھیجا ہے، ہم سے کیا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ۔ یہ چیزیں ہمیں سمجھنی چاہیے۔ اگر ہر بندہ اپنے قرآن پاک کو پڑھ کر سمجھ کر عمل کرنا شروع کر دے، یہ جتنے بھی جھگڑے ریاستی جھگڑے ہیں یا معاشرتی جھگڑے ہیں یہ خود بخود ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہر بندے کو پتہ ہے جی اگر میں مخیر ہوں، اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہوا تو میں اپنے مال میں سے زکوٰۃ ضرور نکالوں گا، اگر اللہ تعالیٰ نے میرے پر کرم کیا ہو تو میں کسی کی مدد کرنے کے لیے اپنے خراج ضرور نکالوں گا، صدقہ ضرور دوں گا، کیونکہ ان تمام چیزوں کو کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ مثال قرآن پاک میں دیتا ہے کہ جو بندہ میرے دیے میں خرچ کرتا ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے اس نے ایک بیج دانہ اگایا، اس میں سے آگے 7 بالیاں نکلی ہیں اور ہر بالی کے اندر 100 دانہ نکلا، یعنی کہ 700 ٹائم دگنا اللہ تعالیٰ اس کو بینیفٹ دیتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں اصل میں جب تک ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اوپر عمل پیرا نہیں ہوں گے، قرآن کو صحیح طریقے سے سمجھیں گے نہیں، اپنے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے جو پروفیٹ ہمارے جو ہمارے رسول ہیں ان کی حقیقت کو نہیں سمجھیں گے، ان کی شخصیت کو نہیں سمجھیں گے، جو رول ماڈل ہے ہمارے لیے، جنہوں نے اپنی امت کے لیے کیا کچھ کر کے نہیں دکھایا، ہر چیز تو رب تعالیٰ کے محبوب نے کر کے دکھا دی ہے، مگر بحیثیت امت ہی ہم بہت پیچھے رہ گئے، ہم نے کچھ آج دن تک کیا ہی نہیں۔
یعنی کہ کوئی ایسی چیز ہمارے نبی نے چھوڑی نہیں کہ جس کو ہم کر کے سیدھی راستے کے اوپر نہ چل سکتے ہیں، خود بھی اپنے بھلائی کا راستہ اختیار کر سکتے ہیں. میں اپنے مہمان گرامی سے گزارش کروں گا کہ ہمارے پاس آخری 5 منٹ ہیں جو ہم پروگرام کے کم وقت کی وجہ سے، تو گزارش یہ کروں گا کہ سب مہمانان گرامی تھوڑے تھوڑے وقت میں اپنے تجربات بیان کریں کہ کس طرح سے انہوں نے زندگی میں خدمت خلق کو ترجیح دی، اور 1 منٹ کی، اور اس کو پروگرام کو کنکلوڈ کرتے ہوئے مومن بھائی آخری. میں آپ سے اپنے ناظرین سے گزارش کروں گا آگے بھی ہمارے پروگرام دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور میں اب دعوت دیتا ہوں مبین بھائی کو کہ وہ پروگرام کو آگے. راوت بھائی کا موقف میں آگے بتا رہے آپ اس سلسلے میں کیا کہیں گے؟ راوت بھائی کا کہنا ہے کہ حل ہمارے پاس موجود ہے، چاہے گورنمنٹ ہو، چاہے علماء کرام ہو، چاہے عوام ہو، سب کہیں نہ کہیں قرآن پاک سے، سیرت طیبہ سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور یہی ہمارے بگاڑ کی اصل ذمہ داری ہے. آج اگر ہم عوام صحیح کر لیں، آج اگر علماء کرام واپس اور حکومت بھی پھر اسی طرح، حکومت کہیں آسمان سے تو نہیں ہوتی، عوام سے ہی نہیں. آپ اس میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور پھر ہم اپنا پروگرام آئے. ایک عملی مثال جو آپ اگر دینا چاہیں اپنی زندگی میں کہ لوگوں کی آپ نے کس طرح سے مدد کری اور اس کا صلہ آپ نے کس طرح سے آپ نے حاصل کیا. آپ سنائے کرتے ہیں بات. اور میں کس طرح اسٹارٹ کروں؟ کسی بندے کو جو ہے وہ پیسوں کی ضرورت تھی، ظاہر یہ شیشے صاحب نے کہا تھا، میں آپ کو سنا رہا ہوں، تو اس کی ہیلپ کی. تو جب وہ ہیلپ ہو گئی تو اس کے بعد جو ہے وہ بندہ وہ اپنا بھول گیا پیسہ واپس دینا، تو یاد دلایا. ظاہر ہے کیونکہ ادھار ہوتا ہے، بندہ اگر کسی کو ایسے اگر آپ کسی کو گفٹ دے دیں وہ الگ چیز ہوتی ہے. تو ہر بندے کا ایک پرنسپ ہوتا ہے، تو بندے کو پھر اگر کوئی اگنور کر دے تو پھر وہ بھی غلط ہے، اس کو یاد دہانی کرانی ضروری ہوتی ہے. تو بس یاد دہانی کرائی تو وہ کہنے لگا کہ یار دیکھیں آپ ایک کام کریں، میں تو ہر وقت آپ کے لیے دعا کرتا رہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا پیسہ دے کہ آپ کو میرا پیسہ بھول جائے. آپ کو وہ یاد ہی رہا ہے. ہاں وہ پیسہ بھول جائے. میں نے بولا یہ تو بڑا اچھا طریقہ ہے آپ کا یار. تو پھر میں نے ان سے کہا کہ بھائی آپ ایک کام کریں، وہی دعا آپ اپنے لیے کیوں نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا پیسہ دے کہ آپ کو اس بندے جس نے آپ کو پیسے دیے تو وہ آپ کو واپس جو ہے وہ ہاں ریٹرن ہو جائے. تو بولا نہیں، چکر یہ ہے کہ میری دعا جو ہے میرے لیے اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا، اس وجہ سے. تو آپ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ ایسا کریں، آپ بھول جائیں. انہوں نے آپ کو صاف جواب دے دیا. تو مطلب یہ ہے کہ ہمارا ایک المیہ ہے، ہمارے معاشرے کا المیہ ہے، جب ہم کسی کی مدد کرتے ہیں یا کوئی آتا ہے آپ اس کی مدد کرتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے مدد تو ہو گئی، اب اس نے مدد ملی، اس کا کام ہے بنا سوال کے جب اس کے حالات ہوں وہ لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ جناب وہ نئی گاڑی لے رہا ہے، یہ بھی ہو رہا ہے وہ بھی ہو رہا ہے، لیکن آپ کے پیسے دینے کی بات نہیں آتی. آپ اس سے پوچھیں تو پھر اس طرح کا ایک مدد ایسے اس کا جواب نہیں کرتا. تو یہ بھی ایک تصویر کا دوسرا رخ ہے. اچھا ہاں، ہماری تمام گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ میں تاریخ سے آپ کو ناظرین کو بھی ایک بات بتانا چاہوں گا کہ پہلی جنگ عظیم کے وقت سلطنت عثمانیہ تھی، سلطنت عثمانیہ تھی، اور سلطنت عثمانیہ کا جب زوال کا وقت تھا، برِ صغیر کے مسلمان اس وقت 1857 کے بعد برٹش کالونی میں رہ رہے تھے، خود غلام ہو چکے تھے. اس وقت بھی تحریک چلائی گئی کہ سلطنت عثمانیہ کو بچانا ہے، اس کے لیے فنڈ اکٹھا کیا گیا، سلطنت عثمانیہ اور حقوقوں کو پہنچایا گیا. مولانا محمد علی، مولانا شوکت علی تحریک خلافت بھی انہوں نے شروع کی، تمام کچھ ہوا. تو وہ کام کیا گیا، کس نے کیا؟ آج اس بات کو 100 سال گزر چکے ہیں، لیکن ترک قوم وہ بات نہیں بھولی. اس وقت کوئی سیلفی نہیں کھنچائی گئی، کوئی فوٹو نہیں کھنچائی گئی، کوئی اخبار میں نہیں آیا. وہ ہوتی ہے جس کے ساتھ بھیجا اس کو یاد ہے اور وہ یاد رکھتا ہے. تو اس پوری باتیں سنانے کا مقصد یہی ہے کہ نیکی
وہ نہیں ہوتی جو نیکی کرنے والا لوگوں کو بتاتا کرے جناب میں نے اس کے ساتھ یہ کر دیا اور اس کے ساتھ یہ کر دیا، اس کو اتنے دے دیے اور اس کو اتنے دے دیے، بلکہ نیکی وہ ہوتی ہے جس کے ساتھ کی جاتی ہے، اس کو یاد رکھتا ہے اور نہ صرف یاد رکھتا ہے اپنے آنے والی نسلوں کو بھی بتا سکے. کیونکہ آج 100 سال گزر چکے ہیں، اس کے باوجود ہم نے دیکھا جب پاکستان پر برا وقت آیا خود وزیر اعظم آئے اور آ کے انہوں نے یہ واقعہ بتایا کہ ہم نے اپنی گھر سے اپنی ماؤں سے سنا ہے کہ ایک قوم ایسی ہے جس نے ہماری مدد کی تھی، تو آج وہ وقت ہے ہمیں ان کے ساتھ مدد کرنی، کیونکہ اللہ پاک کا فرمان ہے قرآن میں احسان کا بدلہ احسان. تو اسی واقعے کے ساتھ، اسی گزارش کے ساتھ ہم اپنا پروگرام کا اختتام کریں گے کہ نیکی کیجیے لیکن اللہ کے لیے، نہ کہ دنیا کے لیے، نہ کہ دنیا دکھاوے کے لیے. ترکوں کے ساتھ آپ نے ذکر کیا، یہ کلمے کا رشتہ تھا. برصغیر کے مسلمانوں نے صرف پاکستان کا نام بھی نہیں تھا، بالکل انہوں نے کلمے کی وجہ سے، مسلمان ہونے کی وجہ سے اس مسلمان ملک کی ملک کے لیے چندہ دیا، جبکہ مسلمان آپس میں یہ کلمے کا رشتہ تھا جو کبھی تعصب قیامت قائم رہے گا انشاءاللہ. ہم اپنے ناظرین کے ساتھ یہاں اجازت چاہیں گے. اپنے کل کا بھلا. ساتھ کل کا بھلا اور کل کی خیر. اپنا بہت خیال رکھیے گا اور اللہ حافظ. نئے پروگرام کے ساتھ پھر آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.